अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ ईमानुर, वेलकम टू विजन बाय डॉक्टर वकास। आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत शुक्रिया। मैं अपने पॉडकास्ट का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए वक्त ज़ाया के बगैर हमारे गेस्ट का, हमारे ऑनर का मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ना सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एमआरसीपी किया हुआ है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अबवा टीचिंग हॉस्पिटल फैसलाबाद में। एक खास बात जो मैं आपके साथ पर्सनली शेयर करूंगी, इन्होंने नेशनली ना सिर्फ इंटरनेशनली काम किया और बहुत अच्छा काम किया है, और माशाल्लाह माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे पास तो नॉलेज का खजाना है। तो वन एंड ओनली डॉक्टर मोहम्मद वकास, अस्सलाम वालेकुम सर। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया। आई एम हम्बल फॉर योर दिस इंट्रोडक्शन। आई डोंट सी माई सेल्फ टू बी फिट enough for these words, but this is your so kindness of you. Thank you very हमने much. देखा है आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस चलें में। जनाब, आपकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला इसको जो है वो कायम रखे। बिल्कुल आमीन। सर एक बड़ा अजीब सा सिलसिला चला है हमारी फैमिली में, उसके लिए मैंने कहा जरा आपके साथ डिस्कशन करते हैं। जी जी सर क्या गंदम से भी एलर्जी हो जाती है? जी बिल्कुल। देखिए, एलर्जी की तवक्को तो आप किसी भी चीज़ से रख सकते हैं, अच्छा, और लेकिन वीट ये उसके लिए कोई अलग चीज़ तो नहीं है। अच्छा सर, काफी हैरत अंगेज बात यह है कि जी जी डॉक्टर बिल्कुल। ने पेशेंट हैरत का यूं ही इजहार करते हैं, और वो इस तरह इजहार करते हैं कि गोया उन्होंने सारा एमबीबीएस किया है, सारी बीमारियां पढ़ी हैं, तो ये क्या हो गया, जब उन्हें बीमारियों का पता ही नहीं। आपको तो तारफ़ करवाया गया है टाइफाइड बुखार का, यूरिक एसिड का, और गंठिए का, लो बीपी का, हाई बीपी का, आपको तो कुछ और बताया ही नहीं गया। तो जब आप ये बात करेंगे, जो लोग गंदम के दीवाने हों, जैसे अब हमारे यहाँ पे स्टेपल फूड है ना, हम गंदम बहुत खाते हैं, तो वो पेशेंट तो बड़ा हैरान होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल आम सी बात है। सर हमारी फैमिली में एक्चुअली एक केस ऐसा आया और डॉक्टर ने कहा है कि आपने गंदम बिल्कुल छोड़ देनी है। तो मैं बड़ी हैरान हूँ, जी मैंने जी कहा आपसे स्पेशल हम इस बात पर डिस्कशन जी जी करेंगे कि अगर हम गंदम छोड़ देंगे तो फिर खाएंगे क्या सर? देखिए, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ बनाया, और अकेली गंदम नहीं छोड़नी। आपकी फैमिली मेम्बर ने गंदम और गंदम से बनी हुई तमाम अशिया, बेकरी आइटम्स आएंगी, अच्छा। उसमें शवारमे आएंगे, पिज़्ज़ा आएगा, जहाँ जहाँ एक्चुअली ना ये ग्लूटन है लफ्ज़। हम्म। अब गंदम से जब एलर्जी की बात करते हैं लोग हैरान होते हैं, लेकिन अब जिस तरह से हमारे मुल्क में या इंटरनेशनल लिटरेसी रेट या गूगल साहब आ गए हैं ना, हम्म। तो पेशेंट्स को ग्लूटन फ्री का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम्म। और देखिए, जब आप इंटरनेशनली कहीं जाते हैं ना, तो आपको ये चीज़ें तो आपको लगता है ये आम चीज़ है, आपको ग्लूटन फ्री दोनों चीज़ें ऑफर की जाती हैं। अच्छा। लोग नट्स की एलर्जी पूछते हैं, ठीक है, तो आपको गंदम से एलर्जी समझाना मकसद ये होता है कि आपकी जो आंत होती है पेशेंट की, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाती, अच्छा अच्छा। फिर उसको खाया पिया हजम नहीं होता। तो ये वजह होती है, कोई गंदम से ऐसी एलर्जी नहीं हो जाएगी जैसे हमारे ज़हन में कि कोई उसको स्किन पे कोई अर्ट्रिक एरिया या तफड़ बन जाएंगे और वो मुंह सूज जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा। वो उसकी आंत में जो है ना प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर होता जी, है। इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम। तो इसका मतलब सर फिर ये किसी को भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, मतलब स्पोरेडिकली ये किसी को भी हो सकती है, और ये मतलब हमेशा डॉक्टर जो है वो जिसको समझते हैं, तो वो डायग्नोज जब करते हैं तो पेशेंट बड़ा हैरान होता है, अक्सर ये होता है, और पेशेंट को यही वहम होता है कि जी फिर मैंने क्या खाना है। सर हमारा अगर स्टमक में कोई इश्यू है, गले में कोई इश्यू है, हमें फौरन पता लग जाता है, लेकिन इंटेस्टाइन का जैसे इश्यू है तो ये फौरी तौर पे तो डायग्नोज नहीं जी होगा। जी। तो कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा इश्यू चल रहा है इसके साथ? अच्छा, इसके लिए ना साइन सिम्टम्स होते हैं कुछ ना। सिम्टम वो होते हैं जो मरीज़ बताता है। जी। मरीज़ बताता है कि जी गला ख़राब है, आप हम्म। मुआयना करते हैं, वो साइन होता है, आप देखते हैं जी टॉन्सिल फूले हुए हैं। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि जब भी कोई आंत से मुतल्लिक़ कोई प्रॉब्लम आता है, तो एक मुस्तनद किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएंगे, तो उसके लिए डायग्नोज करना मुश्किल नहीं होता। नो डाउट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ख़ास तौर पर इसकी तरफ लेके जाती हैं। मिसाल के तौर पर खून की कमी का हो जाना और वजह कोई ना मिलना। अच्छा। तो ख़ास तौर पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर है, हम्म। या मरीज़ को पखाने लगे हुए हैं पतले, उसका वज़न कम हो जा रहा है, भूख मेंटेन नहीं कर पा रहा, पेट में दर्द है, मुंह में छाले बनते हैं अक्सर, तो ये वो क्लासिकल सिम्टम्स हैं जिससे आप ये सोचते हैं। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। सर आपने बहुत अच्छी बात की, मुंह में छाले का होना, जी लेकिन अब ये समझा जाता है कि अगर मुंह में छाले बन रहे हैं, जी। आपकी जुबान में छाले हैं, तो ये मैदे की वजह से है या ये आपके किसी और डिहाइड्रेशन की वजह से है, तो इसका कोई ताल्लुक है उनके साथ? इतना किया जिस तरह से ये समझते हैं कि जी ब्लड प्रेशर का ताल्लुक वो लहसुन खाने से है। भाई अच्छा। बीपी की गोली मेन चीज़ है ना, लहसुन एडजुवेंट है, थोड़ा बहुत काम करेगा। तो मुंह के छाले की वजह, अब ये नहीं कि जिसके मुंह में छाले हैं तो उसको ये गंदम की एलर्जी होगी, हाँ इट हाँ, इज़ अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी है। जैसे किसी को कफ हो जाए 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो चांस होता है कि टीबी हो जाएगी, पर ये नहीं कि टीबी ही है। हम्म। तो मुंह के छालों का मैदे से कोई ताल्लुक नहीं होता।
ٹھیک ہو گیا. انٹسٹائن سے اور کچھ ڈیزیز سے ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے پیشنٹ اس کو پیٹ کی بیماریوں سے ریلیٹ کرتا ہے، اچھا اچھا. تو ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی، زیادہ تر نہیں ہوتا. تو سر اس کے سائن اور سمٹمس تو آپ نے ہمیں کلیریفائی کر جی دیے، جی لیکن اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا بھی ہوگا، جی بالکل، تھوڑا ظاہر سا ہے ہر ہمیں وہ ڈیزیز کا. بتا دیں. دیکھیے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا میں نا آپ کا پہلا تو ہے انڈیکس آف سسپیشس. آپ کو پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ہے. تو ایک بیماری ہوتی ہے آئی بی ایس، بڑی کامن ہے، ہماری قوم جانتی ہے، بڑا ایک عام. تو ہر وہ آئی بی ایس جو ڈائریا کے ساتھ آتی ہے اس کے اندر یہ ٹیسٹ آپ نے کرانے ہی کرانے. تو بلڈ ٹیسٹ ہیں جو کامنلی ہم کرواتے ہیں. اگر میں صرف ایک ٹیسٹ کی بات کروں تو وہ اینٹی ٹی ٹی جی آئی جی اے لیول ہوتا ہے. یہ بلڈ کا ٹیسٹ ہے، اینٹی ٹی ٹی جی آئی جی اے لیول. یہ اکیلا ٹیسٹ کروا لینا بھی کافی ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے ملتے جلتے، آئی جی جی ہے، پھر آپ کے پاس اینٹی کوئی دوسری اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، اینڈومیسیل اینٹی باڈیز ان کو کہتے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے کہ آپ اینٹی ٹی ٹی جی لیول اس کا کروائیے. اور ٹیشو ٹرانسگلوٹامینیز اینٹی باڈی اس کا یاد کرنے کی ضرورت نہیں، ٹی ٹی جی یاد کر لینا کافی ہے. پھر اس کی آئی جی اے اسپیسیفک زیادہ ہے آئی جی جی سے. اچھا اب ایک اور بات، جب آپ کو یہ لیول ہائی آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو ڈاکٹر تجویز کرتا ہے کہ آپ اینڈوسکوپی کرائیں. تو اینڈوسکوپی کروا کے آپ چھوٹی آنت میں پہنچتے ہیں، چھوٹی آنت میں پہنچ کے وہاں سے اس کی بایوپسی کرتے ہیں. تو پھر اس کو وہ مائکروسکوپ میں رکھ کے چیک کرتے ہیں کہ کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے. تو دو ٹیسٹ آپ کے ہوں گے، پہلے ٹی ٹی جی لیول ہوگا. وہ پہلا ٹیسٹ اس لیے ہے کہ ہم پہلے مریض کو آسانی دیتے ہیں، ڈائریکٹ کیمرہ نہیں ڈالیں گے، پہلے یہ کر رہے ہیں. اگر وہ پازیٹیو ہے تو یہ کرائیں. بچے ہیں تو بچوں میں آپ اینڈوسکوپی نہ بھی کریں تو گزارا ہو سکتا ہے. بڑوں میں تو کتاب لکھتی ہے کہ گولڈ اسٹینڈرڈ کرانا چاہیے. جی جی. سر آپ نے بچوں کی بات کی، تو یہ جو الرجی ہے گندم سے یہ بچوں میں بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میرے ایکسپیرینس میں یا میرے پاس اس وقت جو ڈیٹا میرے پاس ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2 سال کے بچے سے لے کے 86 ایئرس تک کی اماں کسی بھی ایج میں یہ ڈائگنوز ہوئی ہیں جو میرے پاس ہیں. 2 سال کا کوئی ایج پرون نہیں ہے اس میں. اچھا. اب یہ ویری سرپرائزنگ کہ 86 ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی یہاں پہ کوئی ایسا کوئی مطلب فیبریکیٹ کرنے کی، کوئی فکٹیشیس سٹوری دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. I try to be very honest. ٹھیک ہے، میں ایسی کہانیاں نہیں سناتا کہ جی وہ تھی اماں تو وہ تھی. بالکل ایسی. اور مزے کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سم ٹائم سر کہتے ہیں ہمیں بلڈ پریشر کی، ایک سر نے ایگزامپل دی اور اسی ٹائم پیشنٹ نے وہ کر کے دکھا دیا. تو یہ ہوتا ہے، اٹ ہیپن. دیکھیے یہ پریکٹیکل باتیں ہیں نا، آپ روز ایک روٹین میں چل رہے ہیں. اور اس طرح سے میرے باقی کولیگز ہیں اس وقت بھی، جب سے ہم نے یہ اپنا سسٹم ڈیجیٹلائز کیا ہے تو 150-200 پیشنٹ تو اس کے چل رہے ہیں ہمارے پاس. تو وہ ہمارے پاس اس کے فون نمبر چیزیں سیو ہیں. بلکہ ہم تو یہ آپ کے چینل کی توسط سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب ہم ملتے ہیں تو ایک سیلیک سوسائٹی بناتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس بیماری کو نہ صرف سمجھیں، اویئر کریں، اور لوگوں کو لگے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، اور اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ، جی اپنے بالکل، نیبرز میں، اپنے ان کا اپنا ایکسپیرینس ہاؤ یو کوپ. دیکھیں نا جب بھی آپ کو پرابلم آتا ہے، دیکھیے اب جو بھی مطلب میں بی بی ایس کرتا تھا تو ہم جب فرسٹ ایئر میں تھے ہم اپنے سیکنڈ ایئر کے سینئرس کے پاس جاتے تھے کہ سر فرسٹ ایئر کیسے پاس کیا تھا. سیکنڈ ایئر میں ہے تو تھرڈ ایئر کو آپ اپنے سینئر سلاٹ کو، تو جو پیشنٹ سینئر ہے آپ سے اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس گندم کی بیماری کو کیسے لیا تھا، آپ پہ کیا گزری تھی، آپ نے کیسے کیا. میں نے تو یہ ساری چیزیں. اور سر اس کا ٹریٹمنٹ پلان جتنے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا، اس کی میڈیکیشن کی طرف اگر ہم تھوڑا سا آئیں تو پراپرلی بندہ کیور ہو جاتا ہے، کوپ اپ کیا جا سکتا ہے میڈیکیشن کے تھرو، کیونکہ ہمارے لوگوں میں عادت ہے سیلف میڈیکیشن کی. دیکھیے اس میں نا اب الرجی کا اصول کیا ہوتا ہے، یو ہیو ٹو اوائڈ الرجن. آپ نے اس الرجن سے بچنا ہے تو گندم چھوڑنی پڑے گی. اگر آپ یہ کہیں کہ جی گندم آپ کو کھلائی رکھیں اور آپ کو دوائی کھانے سے ٹھیک رہیں، ایسا نہیں ہونا. اب تک کی ریسرچ میں ایسا کچھ نہیں ہے. فیوچر میں کچھ دوائیاں ٹرائل میں ہیں، فیز 3 فیز 4 میں آ جائیں، میں کہہ نہیں سکتا. ابھی تک کا جو آج کی تاریخ کا ڈیٹا ہے، آپ کو گندم چھوڑنی پڑے گی مکمل. نہ صرف ویٹ بلکہ ویٹ کی تمام پروڈکٹس چھوڑنی پڑیں گی. بیکری آئٹم جیسے میں نے پہلے بتایا آپ چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے شورما آپ نہیں کھا سکتے، KFC اور ہر وہ چیز جس پہ وہ گندم یا گندم کی چیز لپیٹی گئی ہوگی وہ آپ نہیں لے سکتے. جتنی بھی آئٹمز ہیں وہ ساری ہماری جی بالکل چھوڑنی پڑیں گی. سر رہے گا کیا لائف میں؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا، ہمیں پہلے ہی گش پڑ جاتا ہے. پیشنٹ پوچھتا ہے ہوئے پھر پیچھے کیا رہ گیا. سب کچھ ہے. دیکھیے ہر قسم کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، ہر قسم کے رائس آپ کھا سکتے ہیں، ہر قسم کے مشروبات، اس میں اگر گندم نہیں ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. آپ ہر قسم کا ایگ کھا سکتے ہیں. بس وہ آملیٹ نہیں کھا سکتے جو بازار میں آپ کو روٹی پہ لپیٹ کے دیتے ہیں، وہ آپ نہیں کھا سکتے.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ مکئی کی روٹی کھائیے جناب, میدے کی روٹی کھائیے, جو اوٹس. کا دلیا. جو کے بارے میں جو میں گلوٹن ہوتی ہے, اوکے. تو جو تو اسی نسل میں آئے گا نا. اوٹس جو ہے نا, اوٹس کھا سکتا ہے پیشنٹ, لیکن وہ بھی ابتدائی 3 ماہ کے بعد وہ کہتی ہے کہ آپ اس کو الاؤ کریں کیونکہ وہ ذرا سیف ہے. تو اس لیے باقی ساری چیزیں کھانے کے لیے وہ ڈائٹیشین ہے نا ہمارے پاس, ہمارا ڈائٹری پورے کا پورا اتنے اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے زبردست ڈائٹیشین پیدا کیے ہیں, تو وہ ہمارے لیے پیشنٹ کے پاس جاتا ہے. اچھا ایک میں میسج دینا چاہوں گا, خدا کے واسطے آپ یہ جو ڈائٹ پلان ہم سے پوچھتے ہیں یہ ڈائٹیشین سے پوچھا کریں. وہ ہمارے ینگ بچے ہمارے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں دے آر ہائیلی کمپیٹنٹ, ان کی پوری ڈگریاں ہیں. ہم نہیں سمجھ سکتے ڈائٹ کو اس کی طرح. میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں, پیشنٹ ڈائٹ چارٹ بناتا ہے پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. تو میں ان کو سمجھاتا ہوں جو ڈائٹیشین نے بتایا ہے وہی بہترین ہے ساری چیزوں کا. تو کھانے کے لیے یہ کرے گا. ایک اور بات, آپ کو مارکیٹ سے گلوٹن فری آٹا مل جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں یہ گلوٹن فری نہیں ہوتے. میرا صرف ایک پیشنٹ ہے کہ جو گندم فری وہ گلوٹن فری آٹا کھا رہا ہے اور اس کی. اچھا اب یہ ہے کہ یہ مت سمجھیے گا کہ ہمیں پتہ نہیں چلنا, آپ گندم کھاتے رہیں مزے سے, ہمارے پاس آئیں 6 ماہ بعد او جی میں تو چھوڑا ہوا, ہم نے آپ کو یوں پکڑ لینا ہے. وہی ٹیسٹ جو پہلی دفعہ آپ کا کرایا گیا تھا اور پازیٹیو تھا, جس سے ہم نے پکڑا تھا, وہی ہم نے دوبارہ کرا لینا ہے. لیکن آپ نے ویٹ کھاتے ہیں, وہ اینٹی باڈیز پیدا ہوئی, تو جب آپ ویٹ چھوڑ دیں گے تو وہ ٹیسٹ ختم ہو جانا چاہیے نا. تو اگر نہیں ہوتا تو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آپ لے رہے ہیں وہ ساری چیزوں کو. تو پیشنٹ کو ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ پہلے 6 ماہ بالکل اوائڈ کریں, کسی قسم کا گلوٹن فری آٹا نہیں لیں. اگر ہم کینیڈا میں ہوں, یورپ میں ہوں, تو وہاں پر جو گلوٹن فری ہے وہ گلوٹن فری ہی ہے. یہاں پر ہمیں یقین نہیں ہوتا. 3000 روپے کلو آٹا بک رہا ہے, تو میں بیچی جاؤں اپنے مریض کو, ٹھیک ہے. تو اب اس کی کوئی مماثلت اگر ہوتی ہے تو محض ایکسیڈنٹلی ہو سکتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نا اس سے ذرا بس آپ گلوٹن فری آٹا ابھی 3 سے 6 ماہ نہ لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لے سکتے ہیں, پھر آپ لے لیں, لیکن 3 ماہ بعد ہم آپ کا ٹیسٹ کرائیں گے. اگر وہ نیگیٹو ہے تو آپ یہ آٹا استعمال کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر پھر بڑھ گیا تو اس آٹے میں گندم ہے, پھر یہ جو آپ لے رہے ہیں. دیکھیں نا اتنا کاسٹلی بھی آپ چیز لے رہے ہیں اور آپ کی ہیلتھ بھی خراب ہو تو یہ ٹھیک نہیں. چلے سر ایک اہم بات آپ سے پوچھتی ہوں, اہم اور آخری بات. اگر مجھے ہے فار ایگزامپل مجھے ویٹ الرجی ہے, تو کیا مجھ سے یہ میرے بہن بھائیوں میں یا پھر آگے میرے بچوں میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے آپ سے ٹرانسفر نہیں ہوگی, اس کی جینیٹک بیسز ہیں. اچھا, دی آنسر از یس. سبلنگس میں بچوں میں 5 to 10% چانسز ہیں ہونے کے, اور یہ ضروری نہیں ہے, تو ان کو ٹیسٹ کر لینا چاہیے ساتھ اگر خاص طور پر سمٹمس ہیں تو. تو کنکلوژن ریمارکس, آپ کس طرح کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس؟ جی سر, اس حوالے سے ماشاءاللہ جتنی آپ نے ہمیں نالج دے دی, ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہو گئے. جی جی, تو اینڈ پہ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ہاں جی, کنکلوسیو ریمارکس میں دینا چاہوں گا. نمبر 1 کہ ایک تو جب یہ ہو جائے تو کوئی طوفان نہیں آ گیا, اس کو بیماری کے طور پر نہ لیجیے. آپ کو ایک چیز سے الرجی ہے وہ نہ کھائیں. مجھے ایک بات بتائیں, اگر گاڑی پیٹرول اس میں ڈیزل انجن ڈالیں گے آپ؟ پیٹرول کار میں ڈیزل انجن تو نہیں ڈال سکتے نا, پیٹرول گاڑی پیٹرول پہ چلے گی. آپ کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے انجن بنا دیا جس کا پیٹرول گندم نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے, کچھ اور لے لیں, کچھ بھی نہیں ہونے والا. دنیا میں بہت سارے لوگ اس کے ساتھ زندہ ہیں. نمبر 2, جب وہ ٹیسٹ ہو تو حیرانگی کی بجائے ڈاکٹر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ ڈاؤٹ فل ہیں, آپ ٹیسٹ ریپیٹ کر لیں کسی اور لیب سے. اینڈوسکوپی ضرور اگر ڈاکٹر کہتا ہے ضرور کروائیے. اینڈوسکوپی سے ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب تو اس شہر میں اتنے اچھے لوگ ہیں اینڈوسکوپی کرنے, سستی مستی اینڈوسکوپی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. بایوپسی فورس آپ نیا لگوانا ہے, خود کہیں یا ڈاکٹر صاحب کو کہیں, وہ آپ خود لے کے جائیے. بایوپسی فورس آپ یوز نہیں لگانا. ڈائگنوز کرائیں 3 سے 6 ماہ کے بعد, اور پھر اس کے ساتھ چلتے رہیں. یوزلی یہ ڈیزیز نہیں ہے. لیکن آخری بات کہ اس کو میں اتنا لائٹ نہیں کرنا چاہتا, اس لیے ایک آخری نوٹ کہ اس سے متعلق 2 آنت کے کینسرز ہوتے ہیں. اگر آپ باز نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو ہٹ کر سکتے ہیں, اس لیے اس کو بچنے کی ضرور جو ہے نا وہ کوشش کریں, کیونکہ آپ کی صحت بہت زیادہ ضروری ہے. آئی ہوپ آپ کو ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. وہ چیزیں جو ہمارے مائنڈ میں تھی ہم نے بھی کلیئر کی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور پوڈ کاسٹ میں, ہم پھر سر کو لیں گے, سر سے نالج گین کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.